अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे महातब साहिब इस्लामाबाद में दारुल हुकूमत के अंदर इमाम बारगाह पे हमला हुआ। बड़ी तादाद में लोग शहीद हुए, जान चली गई। 100 से ज़ायद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। बसंत के नताइज भी आना शुरू हो चुके हैं और मौलवियों के फतवे, जिसमें अल्लाह न करे आने वाले दिनों में पता नहीं ये क्या क्या चीज़ जो है हलाल करार दे देंगे। इमरान खान को किसका इंतज़ार है? हैरान कुन सूरत हाल, तरीक़े इंसाफ का इंकशाफ कैसा? नौरीन खान साहिबा ने आसान नियाज़ी के बारे में कुछ बातें कही हैं। जेल के अंदर उन्होंने क्या कहा, क्या चीज़ें हुई, इन तमाम पहलुओं के ऊपर बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बड़ी हैरान कुन चीज़ जो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में फैज़ाबाद से थोड़ी ही दूर आज हमला हुआ, बड़ा अफसोसनाक हमला हुआ। इमाम बारगाह के ऊपर हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी जो हैं वो शिया मसलक से तल्लुक़ रखते हैं। यहाँ बात मसलक की नहीं है, मुसलमानियत की भी नहीं है, किसी मज़हब की भी नहीं है, इंसानियत की बात हो रही है, जहाँ कहीं भी ऐसे हो नहीं होना चाहिए। अभी बलूचिस्तान के वाक़े के ऊपर मट्टी डालने की कोशिश की जा रही थी, जो कुछ कोयटा में हुआ, और अब इस्लामाबाद दारुल हुकूमत में ये चीज़ें हो चुकी हैं। ऊपर से बसंत मनाई जा रही है। एक तरफ दर्जनों लोग जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, उनकी जान चली गई है, और आप देखें कि इंजर्ड जो हैं वो 102 हैं, और डेथ जो हैं वो इमाम बारगाह में 25 लोगों की जान चली गई है। इसका ज़िम्मेदार कौन है? फैज़ाबाद से जो है वो तकरीबन 15 मिनट की डिस्टेंस के ऊपर ये ऐसे हुआ। अहले तशी की मस्जिद है, इमाम बारगाह है। तो जिन्होंने फोर्सेस ने, कानून नाफज करने वाले इदारों ने, महाफ़िज़ों ने आवाम को सिक्योरिटी देनी थी, वो कहाँ पे हैं? कोयटा तो चलें दूर की बात होगी, बलूचिस्तान आपके लिए नो गो एरिया बन चुका है बाकी लोगों के लिए, लेकिन ये इस्लामाबाद में ऐसे क्यों हुआ? हमारी फ़ौज कहाँ थी? हमारी पुलिस कहाँ थी? ये लोग यहाँ तक क्यों पहुँचे? क्या इसकी वजह? लोग सही सोच रहे हैं कि एहतजाज करने जा रही है PTI और कहीं आपने दफ़ा 144 का नफाज करना है, लोग जमा ना हो जाएं, कहीं उसमें ब्लास्ट हो गया तो वो पहले से कह देंगे कि देखिए ना इमाम बारगाह के ऊपर हमला हुआ था, तो लिहाजा अब आपके ऊपर भी हो गया, तो कौन सी बड़ी चीज़ है? ये इस्लामाबाद तरलाई की इमाम बारगाह में खुदकुश धमाका हुआ है। शहादतों की इतलात हैं, IG की जानिब से इस्लामाबाद में इमरजेंसी नाफज कर दी गई है, और नहायत ही अफसोसनाक वाक़या, जिसकी जितनी भी मज़ामत की जाए वो कम है। तो अल्लाह करे कि थोड़ी बचत हो जाए, लेकिन जूँ वक्त गुजर रहा है, आने वाले 5-10 मिनटों में हमें ये ख़बर मिलती है कि मरने वालों की तादाद 25 हो चुकी है, और जो ज़ख्मी हैं वो 102 हैं, और उनमें से भी जो बेशतर हैं उनकी हालत जो है वो ठीक नहीं है। तो मुल्क की जहाँ पे मैशत ठीक नहीं है, वहीं पे सिक्योरिटी के अंदरूनी और बैरूनी दोनों इतराफ़ से जो हालात हैं वो बुरे हैं। तो अल्लाह ताला रहम करे, चीज़ें बेहतर हो जाएँ। बसंत के अब तक के नताइज मसूल होना शुरू हो चुके हैं, और पंजाब हुकूमत की कामयाब जो मैनेजमेंट है वो कैसी है। देखिए साहिबों के पहले रेस्क्यू हादसे की इतला जो है वो देता था, मगर रात से डोर फिरने के वाक़यात में तिबी इमदाद तो मिल रही है, लेकिन रेस्क्यू मौके पर पहुंच रही, मगर रेस्क्यू ये इन्फॉर्मेशन मीडिया से शेयर नहीं कर रहा कि ये इन्फॉर्मेशन जो है वो कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, कितने लोगों की जान गई है, और ये क्यों छुपाया जा रहा है। इतलात हैं कि अब तक एक शख्स जो है वो जाँ बाक हो चुका है, और 6 ज़ख्मी हैं डोर फिरने की वजह से। मनाइए बसंत। ये तो किसान जब फसल काट चुके होते थे, चीज़ें होती थी, मौसम बहार की आमद होती थी, तो पूरी दुनिया में मुख्तलिफ़ तरीके के, जैसे इंग्लैंड में भी ऐसे होता है, उसे बसंत नहीं उसे कुछ और कहते हैं, हर दुनिया ये ऐसे त्यौहार मनाती है। लेकिन हमने ये त्यौहार इसलिए रखा, जहाँ खुशी मनानी है वहीं पे एक पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो ज़ेर करना है। लोग मर रहे हैं। मरियम साहिबा मैप के ऊपर ब्रीफिंग दे रही थी, कितने इंच की पतंग होनी चाहिए, उसके ऊपर क्या होना चाहिए, डोर कितनी मोटी होनी चाहिए। जिस डोर से जो लोग मर रहे हैं उस डोर के ऊपर पाबंदी लगा देते, ये बसंत मनाते, उसमें कोई हर्ज नहीं थी। ये खेल जब गरीबों के पास था तो बड़ा अच्छा था, और जब एलीट क्लास और बड़े लोग आए तो उन्होंने बड़ी पतंगें भी रख लीं और बड़ी डोरें भी रख लीं, और ये डोर कम है और ये तलवार ज़्यादा है, जिससे लोगों की जान जाती है। तो आपने बंदोबस्त तो कर दिया है कि डॉक्टरों का पूरा बोर्ड बैठा दिया कि जब कोई मरेगा या जब कोई ज़ख्मी होगा तो हम उसका इलाज करवाएंगे, लेकिन इस इंतज़ार में क्यों थे कि जब कोई ज़ख्मी होगा तो फिर इलाज करवाएंगे? बात तो ये होनी चाहिए थी कि कोई ज़ख्मी ही ना हो। तो लिहाजा बसंत किसी दौर में मौलवी फतवे देते थे, ये हिंदवाना रस्में हैं। जैसे आज देखें ना, कितने कुंद-ज़हन आदमी हैं। इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब ने कहा जी कि ये हिंदवाना कोई रस्म है, हिंदवाना जो है वो रिवाज है।
مفتی تقی عثمانی صاحب کہاں پہ ہیں, مفتی منیب الرحمان صاحب کہاں پہ ہیں, جو کہتے تھے کہ یہ غیر شرعی ہے, عورتیں اور مرد گٹھے یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. تو اب جو مولوی ہیں وہ خاموش ہیں, اور یہ وہ مولوی اتنے خاموش ہیں کہ کسی کو استثناء مل جائے, زیادہ تر خاموش رہتے ہیں, کچھ بولے. فوج غزہ چلی جائے خاموش ہیں. ان مولویوں نے کشمیر کے اوپر خاموشی رکھی, فلسطین کے معاملے کے اوپر خاموشی رکھی, غزہ کے معاملے کے اوپر خاموش ہیں. ہاں, بیان دینے کی حد تک آ جاتے ہیں, لیکن جب ضیاء الحق کا دور ہو, ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو, تو 9 ستارے بنا لیتے ہیں, کیا کیا کر لیتے ہیں, بڑے بڑے فتوے آ جاتے ہیں. تو یہ مولوی موقع کی مناسبت سے چلتے ہیں جو بیشتر ہیں. جو خاموش ہو وہ بھی مجرم ہے, اور جو بولے اور حق پہ نہ بولے وہ بھی مجرم ہے. تو یہ زیادہ خطرناک یہ ہوتا ہے کہ آپ خاموش رہیں. دیکھیں, آپ بول کے کوئی چیز کہہ دیں گے نا کہ ہم ایسے نہیں کر سکتے. مثال کے طور کے اوپر آپ کہہ دیں کہ ہم بڑے ڈرے ہوئے ہیں, ہم بزدل ہیں, ہم خوف زدہ ہیں, ہم عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے باہر نہیں نکلیں گے, تو کلیئرٹی آ جائے گی نا. جب آپ بولیں گے بھی نہیں, عملی کام بھی نہیں کریں گے, تو یہ منافقت ہوتی ہے, یہ منافقین کی نشانیاں ہوتی ہیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں, چاہے وہ علماء ہوں, چاہے وہ میڈیا ہو, چاہے وہ سیاستدان ہوں, عوام ہوں, تو خاموشی سب سے بڑا جرم ہے, اور منافقت اس سے بڑا جرم ہے. کلیئرٹی ہونی چاہیے, تاکہ جو لوگ آپ سے امید لگائے بیٹھے ہیں انہیں آپ اپنا پیغام دے دیں کہ بھائی جان ہم اتنا کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, اور یہ نہیں کر سکتے. تو بسنت تو ہو رہی ہے, 3 دن منائی جائے گی. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے, رحم کرے, چیزیں بہتر ہو جائیں. یہاں پہ میں کوٹ کر دوں حسان نیازی کی والدہ جو نورین خان صاحبہ ہیں, انہوں نے پی ٹی آئی کی ایک جو ٹیلی تھون ہوتی ہے آن لائن, اس کے اندر بات کرتے ہوئے کچھ انکشافات کیے ہیں, جس میں انہوں نے کہا میں بیٹے کو کہتی تھی قرآن پڑھو, لیکن وہ بول بھی چکا ہوا تھا, لیکن قرآن جو ہے وہ انہوں نے پڑھ لیا. جیل میں آیتیں انہوں نے یاد کر لی ہیں, کچھ سورہ یاد کر لی ہیں. کہتے ہیں وہاں جو ISI کا اور MI کا بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ ہمیشہ ہمیں کہتا ہے کہ آپ 10 کلو دہی لے آئیں, فلاں تیل لے آئیں. احسان کو کبھی نہیں ملا, وہ خود کھا جاتے ہیں. لوگوں کے ناخن نکالے گئے, ان کو مارا گیا, دستخط کیے گئے, یہ ہوا فلاں ہوا, بہت ساری چیزیں ہوئیں. تو وہ کہنے کی بات یہ انہوں نے کہا جی کہ ان کا ماموں ہو, میرا بھائی یا میرا بیٹا ہو, ایک نہ ایک دن باہر نکلیں گے, ہمیں ان کے اوپر فخر ہے, اور یہ کبھی جھکیں گے نہیں, ان کو ایکسپوز کریں گے اور اپنے حصے کا کام جو ہے وہ کرتے رہیں گے. ایک ماں جو ہے, اپنا بیٹا جیل میں ہے, بیڑیوں کے پاس ہے, خوف میں ہے, اس کے باوجود یہ لوگ بول رہے ہیں. تو یہی بات بڑی چیز ہے کہ خان صاحب نے نہ صرف خود قربانی دی, ان کا بھانجا بھی اس میں شامل ہے, اور ان کی بہنیں بھی جو ہیں وہ ڈٹ کے کھڑی ہیں. پھر صاحب وہ ایک بات ہو رہی تھی کہ توشہ ہانہ کا جو گفٹ تھے وہ بشرا بی بی کے ساتھ پاس نہیں ہے. اس شیر افضل مروت اور مشال یوسفزئی ہمیشہ کہتی تھی, اور اب آہستہ آہستہ انہوں نے 6ٹھی دفعہ اس بات کو دہرایا ہے. پہلے کسی اور پروگرام میں تھے, اب آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں انہوں نے کہا یہ پلان کے تحت کرتے ہیں, اور پہلے مجھے لگتا تھا کہ فرح گوگی کو ہنٹ کر رہے ہیں, اب یہ تاثر دے رہے ہیں کہ وہ شاید ہار جو تھا ہیروں کا وہ علیمہ خان صاحبہ کے پاس ہے. یہ مشال یوسفزئی, شیر افضل مروت کی تو جان چھوٹ گئی تھی ہمارے انٹرویو کے بعد, یہ مشال یوسفزئی اور دیگر اس طرح کے جو ٹاؤٹ اور غدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو اس مشکل وقت میں بھی اس طرح کی کہانیاں کرتے ہیں جو کہ ارریلیونٹ ہیں, ان کے اوپر پارٹی نے نوٹس تو لیا ہے, لیکن عملی کام کرنا پڑے گا. باسر و دیگر یہ باتیں جو ہیں اس طریقے سے ٹھیک نہیں ہو سکیں گی. آگے دیکھیے, محمود خان اچکزئی سے جو ہے وہ چیمبر میں جا کے وزیر اعظم ملاقات کریں گے اپوزیشن لیڈر سے. سہیل افریدی جو ہیں وہ وزیر اعظم اور وہ آپس میں ملے ہیں. جوں آپ احتجاج کی بات کرتے ہیں تو مذاکرات کی کہانی شروع ہو جاتی ہے, ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ وہ جال ہے, یہ وہ چال ہے, یہ وہ حرکتیں ہیں جن کو وجہ بنا کے یہ لوگ آپ کو پسپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, قیادت کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کوئی حملہ ہو, قدرتی طور پہ ہو جائے, کوئی اور کرے, کوئی اپنا کرے, جہاں کہیں چیزیں ہوں, تو یہ ان ٹولز کو استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور کے اوپر امام بارگاہ میں حملہ ہو گیا, ایمرجنسی نافذ ہو گئی. ابھی ورلڈ کپ شروع ہو جائے گا, رمضان مبارک کی آمد ہے, پھر عید ہوگی, اس کے بعد PSL شروع ہو جائے گا. تو لوگوں کو مختلف چیزوں میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ الجھائے رکھیں اور لوگوں کو پھنسائے رکھیں, تاکہ ان کو فرصت ہی نہ ملے کہ کسی عمران خان کو یاد کرنا ہے, باہر نکلنا ہے, احتجاج کرنا ہے, اور چیزیں کرنی ہیں. ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم رپورٹ دیں گے, سب اچھا ہے. آج بھی کوئی برداشت یا یاداشت پیش کرنی تھی پاکستان تحریک انصاف نے, ان کے وکلاء نے, تحریک انصاف کی قیادت نے, اور اسلام آباد سپریم کورٹ کے باہر
جو ہیں وہ آئے ہیں اور یحییٰ آفریدی صاحب کو چیز دینا چاہ رہے ہیں، لیکن حیران کن صورتحال یہ ہے کہ اندازہ لگائیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹائٹل سنبھالے جسٹس یحییٰ آفریدی کا اختیار یہ رہ گیا ہے کہ انہوں نے عمران خان کی میڈیکل رپورٹس فراہم کرنے کی پی ٹی آئی وکلا کو یقین دہانی کرائی، لیکن آج ایک ہفتے کے بعد بھی عمل درآمد جو ہے نہیں ہو سکا۔ ادھر دوسری جانب راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت کے جج امجد علی شاہ نے ایک سماعت پر عمران خان کی میڈیکل رپورٹس پیش نہ کرنے پر توہین عدالت کا شو کاز نوٹس جاری کیا تو اڈیالہ جیل کے حکام نے رپورٹ پیش کر دی۔ بیچ میں کچھ جج کہہ دیتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، کچھ ملی بھگت سے یہ شو کاز نوٹس جاری کروائے جاتے ہیں اور پھر کہہ دیا جاتا ہے، لیکن ثابت کیا ہوا کہ چیف جسٹس کا سپریم کورٹ نکارہ آدمی ہے۔ ان سے بہتر جو یہ جج امجد علی شاہ ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت والے، یہ بہتر ہیں، تو انہوں نے اسی کی بات ماننی ہے اور اسی کو غلط ثابت کرنا ہے جو جتنا بڑا ہے، اور چھوٹے کی مان لیں گے، بڑے کی بات نہیں مانیں گے تو ثابت یہ ہوا کہ انسان جرت مند ہو، اس کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں ان کا وہ اچھا استعمال کرنا جانتا ہو تو چیزیں وہ کر سکتا ہے، وہ کروا بھی سکتا ہے۔ تو اڈیالہ جیل حکام نے بھی اخیر ہی کر دی کہ اپنی طرف سے ایک لائن کی عمران خان بشرا بی بی کی میڈیکل کے حوالے سے رپورٹ انسداد دہشت گردی عدالت میں جمع کرائی ہے، جس میں صرف لکھا کہ عمران خان اور بشرا بی بی کو میڈیکل ٹریٹمنٹ جیل رولز کے مطابق دیا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا صاحبوں کہ جیل حکام بھی اصل صورتحال سامنے نہیں لا رہے، ایک جملے میں لکھ کے ٹال مٹول کر دی، ڈرامہ بازی ہوئی نا، جیسے میں نے آپ کو پہلے بیان کیا تھا۔ تحریک انصاف کا انکشاف اس نوعیت کا ہے کہ پی ٹی آئی عمران خان کی آنکھ کی تکلیف کے متعلق حکومت کا سنگین غفلت کا مرتکب ہونے کا جو وہ دعویٰ کیا ہے۔ پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو پیش کی گئی یادداشت میں انکشاف ہوا ہے کہ اڈیالہ جیل میں قید بانی پی ٹی آئی عمران خان 2 ہفتوں تک آنکھ میں تکلیف کی شکایت کرتے رہے، مگر ان کا معائنہ نہ کیا گیا، اور جب ان کی آنکھ کی صورتحال بگڑ گئی، بہت خراب ہوئی، تو پھر ڈاکٹری معائنہ کروایا گیا اور ڈاکٹر نے اسپتال میں ہنگامی آپریشن کرنے پر اصرار کیا، جس کے بعد انہیں فوری اسپتال جو ہے وہ لایا گیا۔ چھوٹی چھوٹی خبریں اور ہیں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ اشرافیہ کی ترجیحات میں عام پاکستانی جو ہے وہ کیسے گم ہو کے رہ چکا ہے۔ اشرافیہ ایک طرف کیا کر رہی ہے اور عام پاکستانی کے جو مسائل ہیں وہ کس نوعیت کے ہیں اور صورتحال کیا ہے۔ شارع عجب دستور پر واقع وفاقی آئینی عدالت کے صرف 2 گیٹ ہیں، ایک ججز گیٹ اور دوسرا افسروں کا گیٹ ہے۔ دونوں گیٹوں پر جس غریب عوام کے ٹیکس کے پیسے سے عروف لگائے گئے ہیں، اس غریب عوام کے داخلے کے لیے کوئی گیٹ مختص نہیں کیا گیا۔ یہ ہے ذہنیت ہماری آئینی عدالت کی، جس کو بنیادی انسانی حقوق کے نفاذ کے لیے بذریعہ درخواست اختیار دیا گیا ہے۔ آپ نقطہ سمجھ گئے ہوں گے کہ 2 گیٹ ہیں اور عام عوام کے لیے الگ گیٹ ہے، ان کے لیے الگ گیٹ ہے، اور عوام کے پیسے سے جو چیزیں کی جاتی ہیں، یہ متی اللہ جان کہہ رہے ہیں کہ یہ معیار رہ گیا ہے۔ اشرافیہ کا گیٹ بھی الگ ہے، اشرافیہ کی مراد بھی الگ ہیں، عام آدمی کا راستہ بھی الگ ہے، گیٹ بھی الگ ہے، اور اس کے لیے جو زوال ہے وہ بھی اس کے اوپر عجیب نوعیت کا ہے۔ کراچی کی حالت زار دیکھیے کہ کراچی گلستان جوہر میں بلاک 7 میں ایک شخص کار سمیت گڑھے میں جا گرا۔ پہلے گٹر کے اوپر ڈھکن نہیں ہوتا تھا تو بچے چلتے ہوئے گر جاتے تھے، اب جو ہے وہ پوری کار ہی اندر چلی گئی۔ تو یہ ڈھکن جو ہم نے دیکھا ہے، جو لوگ ٹرینوں کی پٹڑیوں سے لوہا چوری کر کے بیچتے ہیں غربت کے مارے یا نشئی ہوں، جو لوگ گٹر کے ڈھکن جو ہیں وہ اٹھا کے بیچ دیں اور وہی لوگ ہی جو ہیں پھر اسی میں گریں، ان کا چیک اینڈ بیلنس کرنے کا کوئی نہ ہو۔ میں دھرندرا آئی تھنک میں صحیح نام لے رہا ہوں، مووی دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر جو داستان بیان کی گئی اس کے اوپر بھی کبھی بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ گلستان جوہر بلاک میں ایک شخص کار سمیت گڑھے کے اندر جا گرا ہے۔ یہ آئے روز پاکستان کے اندر اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، اور یہاں انگلینڈ میں کوئی کبوتر کسی درخت کے ساتھ پھنس جائے، کہیں کوئی کتا یا کوئی چیز مشکل میں ہو، ان کے لیے ریسکیو آپریشن ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں سانپ سڑک کے اوپر جا رہا ہو، کسی کو کاٹے نہ، گاڑی کے ٹائر کے نیچے آ جائے صاحبو، تو اس سڑک کو بھی دھویا جاتا ہے کہ کوئی گاڑی گزرے گی، زہر لگ جائے گا، کل اس کا ٹائر پنچر ہو گیا، اس نے ہاتھ لگا دیا، پھر وہ خراب ہوا تو علاج ہمیں ہی کرنا پڑے گا۔ تو یہ سانپوں تک کے اوپر مرنے پہ غور و فکر کیا جاتا ہے معاشرے میں۔ فلائی معاشرہ ہے نا، اسلامی نہیں ہے، اس کے ساتھ اسلامی نہیں لکھا ہوا۔ تو جو قومیں انسانیت رکھتی ہیں، انسانیت کا درد رکھتی ہیں، وہ اس نہج کے اوپر جا کے کام کرتے ہیں، لیکن آپ ٹھہرے کہ پوری کار ہی گڑھے میں جا کے گر گئی،
تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں، بس وہ نکل جائیں زندہ تو یہی بڑی بات ہوگی. 2 نوافل پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں. 3 سال گزر چکے مگر انصاف نہ ہو سکا. یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ حیران کن 9 مئی میں اقدام قتل، جعلی رسیدوں، دفعہ 144 کی خلاف ورزی سمیت دیگر مقدمات میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی ضمانتوں پر درخواست پر کارروائی آج ایک دفعہ آگے نہ بڑھ سکی. اکتوبر 2023 سے لے کر آج فروری 2026 تک 27ویں سماعت میں بھی جج افضل مجوکا کے حکم کے باوجود عمران خان بشریٰ بی بی کو ویڈیو لنک کے ذریعے جیل حکام نے پیش نہیں کیا. 2023 سے 2026 تک 3 سال ہو چکے ہیں. یہ وہی جیل حکام ہیں جنہوں نے جج افضل مجوکا کے ہی 10 بج کے حکم پر یعنی کہ 10:10 پر جو حکم انہوں نے حکم دیا تھا، جیل سے ویڈیو لنک کرا کے ایمان اور ہادی کو پیش کر دیا. یعنی کہ 10 منٹ میں اسی جج کے حکم کے اوپر ہادی علی چٹھا اور ایمان مزاری کو پیش کر دیا. لیکن 2023 کے اکتوبر سے لے کے 2026 کے فروری تک یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو پیش کرو، لیکن انہیں نہیں کیا جا رہا. یاد رہے کہ یہ وہ کیسز ہیں جن میں عمران خان نے گرفتاری سے پہلے عبوری ضمانتیں کروا رکھی ہیں. عدالت بھی ابھی تک انہی چیزوں کو اسی طریقے سے چلائی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے صاحبوں کہ 300 کیس کر دیے جبکہ 3 کیس کرنے تھے. اب اتنے سارے کیسوں میں کب عمران خان کو پیش کریں، کیا ہو، کہاں ویڈیو لنک کے اوپر آئیں، ویڈیو لنک پہ آئیں گے کوئی تصویر لیک ہو جائے گی، چیزیں ہو جائیں گی. تو لہٰذا ان کو یہ لگتا ہے کہ جو عمران خان اور بشریٰ بی بی ہیں ان کے کیسوں کی سماعت آئندہ نہیں کرنی. اسلام آباد واقعہ سے متعلق ڈی سی اسلام آباد کی ساری ٹویٹس ڈیلیٹ کروا دی گئیں. یہ جو امام بارگاہ میں ہوا، شہید نمازیوں کی تعداد 81 ہو گئی جبکہ زخمیوں کی تعداد 180 تک پہنچ گئی. یہ جب تک میں ولاگ کر رہا تھا اس کے دوران مزید میرے پروڈیوسر نے مجھے اپڈیٹس بھیجی ہیں. اسلام آباد واقعے کے متعلق تمام ٹویٹس جو ہیں وہ ڈیلیٹ کروا دی گئی ہیں ڈی سی اسلام آباد کی ساری ٹویٹس، اور اب شہید نمازیوں کی تعداد 181 ہو چکی ہے جبکہ زخمیوں کی تعداد 180 ہو چکی ہے. پہلے یہ 25 تھی، اب 81 کی موت ہو چکی. یہ 102 زخمی تھے، یہ 180 ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اور ہم تمام ان لوگوں سے، لواحقین سے تعزیت کا اظہار کرتے ہیں جن کے اپنے پیارے جو ہیں آج جمعہ کی نماز پڑھتے ہوئے اس دھماکے کا شکار ہو کے اس دنیا سے چلے گئے. اور جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. صاحبو اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے.